तफसीर इब्ने कतीर सूर्य मरियम आयत नंबर 66 से लेके 70 तक 5 आयत. आयत नंबर 66. And man says, when I am dead, shall I then be raised up alive? और इंसान ये कहता है, अल्लाह कह रहा है हमको कि कुरान के अंदर के इंसान यानी हम इंसान सब, इंसान ये कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या दोबारा मुझे जिंदा करके उठाया जाएगा. आयत नंबर 67. Does not man remember that we created him before while he was nothing? तो क्या इंसान को ये याद नहीं कि हमने उसकी तख्लीक की थी पहले जबकि वो कुछ भी नहीं था. वो कुछ भी नहीं था यानी बंदा कुछ भी नहीं था और अल्लाह ने उसको बनाया. और फिर उसके बाद सोचो कि वो माँ के पेट से जब निकला तो वो छोटा सा इतना सा, अगर उसको अल्लाह बढ़ाता नहीं कि उसकी हर चीज प्रोपोर्शन के साथ बढ़ाया जैसे कि हाँ हर मिकदार सही मिकदार में, वरना ये होता कि भाई उसका भेजा ही छोटा रह जाता तो उसकी अक्ल तो बढ़ती नहीं ना. लेकिन ये समझो कि उसका पूरा जिस्म बढ़ गया लेकिन हाथ छोटे छोटे रह गए तो, या फिर सोचो सब पूरा जिस्म अच्छा हो गया लेकिन पैर चिंटो चिंटे रह गए छोटे छोटे, तो इंसान का क्या हशर होगा. इसलिए ये चीजों को याद करने की जरूरत है कि जो अल्लाह ने हमारी तख्लीक की वही है जो हमको बढ़ा भी रहा है, वही है जो बीज हम जब डालते हैं तो वो भी अल्लाह ही है जो उसको उगाता है, बढ़ाता है, उसमें फल देता है, अनाज देता है, तो फिर वो अल्लाह ही है. और कोई भी कुछ भी नहीं था पहले, लेकिन अल्लाह ने अगर बनाया है तो बंदा अपने आप को क्या समझ रहा है. आयत नंबर 68. सो बाय योर लॉर्ड, कसम है तुम्हारे रब की. श्योरली यानी खुद ने अल्लाह ने अपनी ही इतनी जलाली कसम खाया है कि अल्लाह ने कहा ये अपनी खुद की कसम खाके कि सो बाय योर लॉर्ड, तुम्हारे रब की कसम, श्योरली वी शैल गैदर देम टुगेदर, हम यकीनन इन सबको जमा करेंगे, जमा करेंगे. यानी सोच लो ये सारे जो बकवास करने वाले लोग या नहीं समझने वाले अल्लाह को कुछ भी, या अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं ये, और या फिर ये जो भी दूसरों को पुकार रहे होते वो शयातीन, तो अल्लाह कहता है कि हम इनको भी जमा करेंगे एंड ऑल्सो द शयातीन, और इन शयातीन जो इनके साथ है वो भी. देन वी शैल ब्रिंग देम अराउंड हेल जिसिया, उसके बाद हम इनको जहन्नुम के चारों तरफ जमा करेंगे, यानी कि वो तमाम जो 8 जो उसके 7 गेट है उसमें जमा करेगा अल्लाह, और वो सब के सब वहां लाइन लगा के खड़े होंगे ना, बराबर जैसे लाइन लगा के खड़े रहते हैं ना लोग, तो वैसे लाइन लगा के खड़े होंगे और उनका सबसे बड़े गुरु घंटाल लोग सबसे आगे होंगे. और जिसिया का मतलब क्या है, घुटनों के बल, जैसे सूर्य जासिया जो है वो भी है ना कि यानी घुटनों के बल, जो घुटनों के बल गिर गए. आयत नंबर 69. Then indeed we shall drag out from every sect all those who were versed in obstinate rebellion against the most gracious. Then उसके बाद हम उनको घसीट के लाएंगे और हर सेक्ट में से, हर गिरोह में से, हर ग्रुप में से हम लाएंगे उनके जो सबसे बड़े, those who were worst, बदतरीन, उसमें से ढीठ, बागी और रहमान के खिलाफ, अगेंस्ट द मोस्ट ग्रेशियस, जो लोग थे उनको अल्लाह घसीट कर लाएगा. आयत नंबर 70. देन उसके बाद क्या, देन वेरीली यकीनन वी नो बेस्ट दोज हु आर मोस्ट वर्दी ऑफ बीइंग बर्न्ट देयरिन. तो अल्लाह कहता है यकीनन हमको मालूम है, हमारे इल्म में है वो लोग जो इस चीज के बहुत ही वर्दी है, यानी कि मतलब ये लोग इसके बहुत ही डिजर्विंग है, यानी कि इनको जहन्नुम में जलने के बहुत लायक है. इनको यानी जहन्नुम में जो जलना है ये उसके बहुत ही लायक है, डिजर्विंग है. रब्बना ला तजलना मिनहुम आमीन, अल्लाह हमको इनमें से मत बनाना, आमीन. Man's amazement about life after death, इंसानों का हैरान होना, ताज्जुब करना कि मौत के बाद दोबारा जिंदगी, एंड द रेफ्यूटेशन अगेंस्ट दिस अमेजमेंट, और उनके इस हैरान होने, परेशान होने पर उनको जो लथाड़ा गया. अल्लाह द एग्जॉल्टेड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला informs that mankind is amazed that he could be returned to life after death.
and he thinks that this is something far-fetched. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو خبر دے رہا ہے کہ یہ خبر دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو اتنے حیران ہیں کہ یہ لائف کے اندر یعنی ان لوگوں کو دوبارہ موت کے بعد زندگی دی جائے گی واپس سے، یعنی پھر سے زندہ کیا جائے گا اس کے لیے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ارے چھوڑو ابھی یہ تو بہت ہی دور کی بات ہے، کوئی ہونے والا نہیں ہے ایسا. ایز اللہ سیز، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 5، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. And if you wonder اور تم بڑے تعجب میں ہو، حیران ہو، then wondrous is their saying، لیکن اس سے بھی تعجب والی تو ان کی بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. when we are dust کہ ہم مٹی ہو کے مٹی میں مل جائیں گے، shall we indeed then be raised in a new creation، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے ایک نئی مخلوق بنا کر. اللہ ان کے ڈائلاگز بھی ہم کو بتاتا ہے. سورہ 13 سورہ رعد اس کی آیت نمبر 5. اور پھر اللہ نے ہم کو قرآن میں ہی، اللہ کی کتاب ہے بھائی، یہ بہت ہی آنریبل باعزت کتاب ہے، یہ آیت نمبر سورہ نمبر 36 یعنی سورہ یاسین آیت نمبر 77 سے لے کے 79 یعنی 3 آیت 77 78 and 79. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییہا الذی انشأہا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. سورہ یاسین میں Does not man see that we have created him from نطفہ؟ انسان یہ دیکھتا نہیں ہے کیا کہ ہم نے اس کو نطفے سے بنایا. Yet behold he stands forth as an open opponent. یعنی کتنی گندے پانی کی بوند سے اللہ نے اس کو بنایا ہے، انسانوں کو، ہم سب کو، اور وہی انسان اللہ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بولتا کون اللہ، کیسا اللہ. واہ، کتنا بڑا مقابل کھڑے ہوتا ہے سینہ تان کے وہ بھی. واہ. اینڈ ہی puts forth for us a parable، اور ہمارے لیے اللہ کہتا ہے ہمارے لیے مثالیں قائم کرتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے. اینڈ forgets his own creation، یعنی اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ تو کس چیز سے بنا ہے. دیکھ تو صحیح کہ تو نطفے سے بنا ہوا ہے، گندے پانی کی بوند سے بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد تو مٹی سے بنایا گیا اور مٹی میں مل جائے گا. تو کیا ہے تمہاری حقیقت؟ ہم انسانوں کی حقیقت ہے ہی کیا؟ اگر اللہ نے ہماری روح میں کچھ پھونکا اور ہم نے کوئی ایسی چیز اچھی کی جو اللہ کو پسند ہے، تو پھر سمجھ لو کہ ہمارا انسان ہونے کا کوئی مطلب ہے، ورنہ حیوان اور انسان کے اندر کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا. He says، اور پھر اوپر سے یہ کہتا ہے بندہ، who will give life to these bones after they are rotten and become dust؟ کون دے گا یہ سڑی ہوئی گلی ہوئی ہڈیوں کو جو سڑ چکی اور مٹیوں کے مٹی میں مل گئی؟ تو کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا دوبارہ؟ یعنی ساری ہڈیاں بھی جوڑے گا، یعنی جسم بنائے گا، پھر اس میں اس کو کھڑا کرے گا، وہ زندہ ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہ اس کے سارے ڈائلاگ ریکارڈ کر کے بتا دیا ہم کو سورہ یاسین میں، اور کہا کہو، قل say he will give life to them who created them for the first time. کہو ان سے کہ وہی دے گا تمہیں زندگی جس نے تمہیں پہلی بار بنایا، تمہیں پہلی بار کریٹ کیا، تخلیق کی تمہاری. and he is the all knower of every creation. اور اللہ جو ہے وہ تمام مخلوق اس کی جو ہے اس کا ہر ایک کا بہت اچھا علم رکھتا ہے، سب کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. اینڈ اللہ says here in this surah، اور اس سورے کے اندر اللہ نے جب کہا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا،
And man says, انسان کہتا ہے when I am dead shall I then be raised up alive, یعنی جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر سے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اور پھر کہتا ہے اولا یذکر الانسان، اللہ کہہ رہا ہے انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، ڈز ناٹ مین ریمبر، تو کیا انسان کو یاد نہیں دیٹ وی کریٹڈ ہم بیفور وائل ہی واز نتھنگ، کہ وہ جب کچھ بھی نہیں تھا، تو جب پہلے ہم نے اس کو بنایا نا، کچھ بھی نہیں تھا اور بنایا اللہ نے نا. اللہ uses the beginning of creation as a proof for its repetition. اللہ جب ایک چیز کو پہلی بار بنایا جائے گا، اس کو ریپیٹ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ جب مارکیٹ میں کوئی بھی نئی چیز آتی ہے، چاہے وہ پہلے ٹی وی آیا ہو یا اس کے بعد مطلب وی سی آر آئے یا پھر اس کے بعد اور بھی چیزیں آئی جیسے کہ ڈی وی ڈی پلیئر، اور یہ تو پہلی بار وہ آئی تو بڑا عجوبہ تھا، مہنگی تھی، لیکن اس کے بعد جب وہ سستی اس کی کاسٹ بھی سستی کر دی اور دے دھڑادن اس کے بن رہے مینوفیکچر ہو رہے اور آ رہے، تو پھر تو اس کی تو کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے اور وہ آتے بھی بہت ہے. تو ریپیٹیشن، کمپیوٹرز پہلے بنے، پھر اس کے بعد اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی چلی گئی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے، یہ ہمارا سیل فون، یہ بھی ہمارے لیے ایک نہیں ہے. کیا پہلے اگر کچھ بہت سال پہلے ذرا ہم سوچیں گے، ہم چھوٹے تھے تو کیا ایسا ہم سوچ سکتے تھے کہ اپنا اپنا فون لے کے ہر بندہ گھومے گا؟ تو یہ بات جو ہے ریپیٹیشن کی، تو اللہ کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ اگر وہ پہلی بار کریٹ کرتا ہے تو اس کو دوبارہ اس کو بنانے میں کیا مشکل ہے؟ دس مینس دیٹ ہی the exalted، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی created the human being while he was nothing. وہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، وہ تھا ہی نہیں کوئی شے، اور اللہ نے اس کو بنایا انسان کو. So can he not repeat this creation؟ تو کیا اللہ یہ کریشن کو دوبارہ دہرا نہیں سکتا؟ After the human had actually become something، اور جب کہ انسان سڑ گل کے جو بھی بن گئے، اس کے بعد کیا دوبارہ اللہ نہیں بنا سکتا؟ Similarly اللہ says، اور اللہ نے سورہ روم یعنی سورہ نمبر 30 سورہ روم آیت نمبر 27 میں اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، and he it is who originates the creation. اللہ نے پہلی بار ایک چیز کو بنایا جب کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے اس کو پہلی بار جو بنایا، then he will repeat it، پھر وہ اس کو دہراتا ہے، and this is easier for him. In the Sahih it is recorded that the messenger of Allah said، تو صحیح کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث درج ہے. یقول اللہ تعالی، اللہ کہتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ان یکذبنی وآذانی ابن آدم ولم یکن لہ یؤذینی اما تکذبوہ ایایا فقولہ لن یعیدنی کما بدأنی ولیس اول الخلق بأہون علی من آخرہ واما اذاہ ایایا فقولہ ان لی ولدا وَأَنَّ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Allah the Exalted said، یہ حدیث قدسی ہے ایکچولی، the son of Adam، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا آدم کی یہ اولاد بنی آدم denies me، میرا انکار کر رہے ہیں، and he has no right to deny me، جبکہ اس کا کوئی حق نہیں اس بات کے اوپر کہ وہ مجھے مطلب ڈینائی کرے، مطلب مجھے رد کرے یا میرا انکار کرے. The son of Adam harms me، بنی آدم کی اولاد مجھے ایذا پہنچاتی ہے، and he has no right to harm me، جبکہ اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے، اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ مجھے ایذا پہنچائے. His denial of me is his statement that I will never repeat his creation like I repeated him the first time. اور اس کا یہ انکار جو وہ مجھے رد کرتا ہے، انکار کرتا ہے میرا، وہ اس کا یہ جملہ ہے کہ میں دوبارہ کبھی بھی اس کریشن کو جو مخلوق اللہ کی ہے اس کو نہیں دہرا سکوں گا
دوبارہ نہیں بنا سکوں گا جیسا کہ میں نے انہیں پہلی بار بنایا. کیا نہیں بنایا اللہ نے؟ اللہ کی مخلوق میں کیا نہیں ہے؟ رینگنے والے کیڑے بھی ہے، باریک کیڑے بھی ہے، زمین کے اندر دھسے ہوئے بھی ہے، مچھلیاں پانی کے اندر، طرح طرح کی الگ الگ قسم کے جانور، اور کیا نہیں ہے جو اتنے سارے جانور دنیا میں جو ہے، جنگلی بھی، ڈومیسٹک بھی، پالتو بھی، کیا نہیں، پرندے، ہر چیز، وہ تمام چیز کی تخلیق کیا اللہ نے. اور پھر اس کے بعد جو باقی کی ویجیٹیشن، سبزہ، جھاڑ، پودے، سب کچھ. اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے انسان کو دوبارہ اٹھانا؟ ایک آدم علیہ السلام کا بنانا اور ان کا دوبارہ اٹھانا، پوری کائنات، پوری جتنے بھی انسان ہے رہتی دنیا تک آنے والے، ان سب کا اٹھانا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک آدم علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا. ایک ہی آدم علیہ السلام کے جیسے اٹھایا ویسے پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، کتنے ہوں گے انگنت، وہ سب کے سب کو اللہ ایسے ہی اٹھائے گا. Yet the second creation is not more difficult upon me than the first. یعنی پہلا جیسا کریشن اللہ نے کیا تھا تو دوسری بار اٹھانے میں اللہ کو، وہی مخلوق کو دوبارہ کھڑا کرنے میں، زندہ کرنے میں اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشکل پیش نہیں ہے آئے گی. His harming me. اس کا وہ ایذا پہنچانا مجھے is his statement that I have a son. کہ وہ یہ کہتا ہے، یہ مجھے بہت ایذا پہنچاتی ہے اس کا یہ جملہ کہ میرا بیٹا ہے، میں نے بیٹا جنا ہے. Yet I am one alone. جبکہ میں تو احد، اکیلا ہوں. The self-sufficient الصمد ہوں. الصمد، یا سمد، یا سمد، یا سمد بول کے دعا مانگو. اللہ ہے وہ دعائیں قبول کرتا ہے. یا سمد، یا سمد، یا احد الصمد، کہ وہ جس کی یعنی سب کو ضرورت ہے لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہیں. سمد، the self-sufficient, whom all creatures need. ہر مخلوق کو اس کی ضرورت ہے لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. He who does not beget children. نہ تو اس نے کوئی بچے جنے ہیں، نہ اولاد، نہ بیٹا، نہ بیٹی. جیسے کتنے جن دیویاں، ان کو بھی بولتے ہیں، کئی فرشتوں کو بولتے ہیں اللہ کی وہ بیٹیاں ہیں. دیوی دیوتا دیویاں جو ہے، ہاں، اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے اس کو. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. سوچ لو کہ ان کا حشر کیا ہوگا. nor was he born، اور نہ ہی اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ، سبحانک. and there is none co-equal or comparable unto him. اور کوئی بھی اس کے ہم پلہ نہیں اور اس کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ بھی نہیں. سوچ لو، پھر بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لاتے ہیں نا دوسروں کو، بناتے ہیں نا، پکارتے بھی ہیں. تو اللہ ان کا کیا حشر کرے گا؟ پھر یہ جو جس نے بولا بیٹا جنے، اور یہ تو ان لوگوں کو ذرا بھی فالو کرو گے کسی بھی بات میں، کرسچینٹی کی، اور اس کو تم یعنی کہ کرسمس کو تم وش کرو گے اس کو، اور یا تو ان کی طرح برتھ ڈے مناؤ گے، نیو ایئر مناؤ گے، یہ سب چیزیں پھر دیکھو اس کے بدلے میں کیا چیز بھگتنی پڑتی ہے. کہ بندے کو جب جہنم کے کنارے پہ لایا جائے گا سب کو جمع کر کے، اور اس میں سے سب سے بڑا گرو گھنٹال تھا اس کو پہلے دھکیلا جائے گا اندر. ہاں، تو یہ کیا چیز جو ہے یہ بہت اچھی ہے کہ تھوڑی سی خوشی منا لیا، نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر کرا، نیو ایئر کے ڈانس پارٹی میں گئے، اور یا تو پھر مطلب کرسمس کے اندر گئے، اور یا پھر مطلب اپنا بھی برتھ ڈے منا رہے بیٹھ کے. تو پھر یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ وہ لوگوں کی چیزیں ہیں جن سے اللہ کتنا ان کے اوپر غضبناک ہے. کنسرننگ اللہ اسٹیٹمنٹ، پھر اللہ نے کہا اپنی آیت میں، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ. کتنا غضبناک ہے یہ آیت کا ٹکڑا. So by your Lord، قسم ہے تمہارے رب کی، surely we shall gather them together، ہم یقیناً ان کو جمع کر کے جمع کریں گے. and the شیاطین، اور ان کے شیاطینوں کو بھی، جن کو وہ پوجتے تھے یا جن کو وہ میرا ہم پلہ بناتے تھے، اللہ کہتا ہے، اور جن کو تم میرے ساتھ کمپیئر کرتے تھے یا ان کی کاپی کرتے تھے. کوئی بھی چیز کی کاپی مت کرو، کوئی بھی چیز کی، نہ ہندوازم کی، نہ کسی کی، نہ تلک لگاؤ ماتھے پہ، نہ ان کا منگل سوتر پہنو، نہ کچھ بھی کرو. The Lord
Blessed be He, the Most High. रब हमारा बहुत ही बाबरकत, बहुत ही बुलंद और बाला तर. सुभान रब्बियल आला, आला मोस्ट हाई. Swears by his noble self. कसम खा रहा है वो अपनी खुद की जात की. That he will definitely gather all of those who worshipped other than Allah and their devils as well. अल्लाह ने खुद की कसम खाया है his noble self की कि यकीनन वो इनको जमा करेगा जिन्होंने अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी की, किसी भी शैतान की बंदगी की, कि जो भी देवी देवता बन के बैठे वो जिन हैं, जिन शैतान लोग अपनी बंदगी करा रहे लोगों से ताकि सब जहन्नुम में जाए. तो उनके डेविल्स को भी अल्लाह पाक नहीं छोड़ेगा, सबको जमा करके जहन्नुम में डालेगा. तो सोचो, अल्लाह ने ये बात ऐसे ही नहीं बोला, अपनी कसम खा के बोला है. तो क्या अल्लाह की कसम ऐसी वैसी है? डरने की जरूरत है. सुम्मा लनुहदिरन्नहुम हौला जहन्नम जिसिया, देन वी शैल ब्रिंग देम राउंड हेल जिसिया. और फिर हम जहन्नुम के चारों तरफ उनको ले आएंगे, क्योंकि सारे दरवाजों के पास जो टाइप के थे, जो कोई चोर था, कोई मतलब क्या करता था कि समझो जो भी जिन्होंने अलग अलग किस्म की चीजें की, कि भाई कोई कम तोल रहा था या कहीं पर कोई किसी को मतलब लूट रहा था, तो इस तरह से अलग अलग किस्म के मतलब जो भी जुर्म थे सबके, वो तमाम जुर्म करने वालों को उनके जहन्नुम के दरवाजों की तरफ उनको खड़ा कर दिया जाएगा, गेट्स की तरफ, ताकि भाई ये जो था ये बंदा इधर जाए, ये बहुत झूठ बोलने वाला बंदा ये इधर से जाए. तो इस तरह से. और कैसे? जिसिया, जिसिया का मतलब क्या है? यानी इसके अलग अलग मीनिंग बताए हैं सहाबा कराम ने भी, और इसका मेजॉरिटी मीनिंग जो आता है वो है कि वो घुटनों के बल, घुटनों के बल, यानी बंदा पैरों से चले मगर घुटनों से चले तो क्या होगा? नील डाउन करी हुई हालत में चलना. Al-Awfi related that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said, this means sitting and it is similar to his statement. यानी उन्होंने कहा कि ये बैठे बैठे, लेकिन वतरा कुल्ला उम्मतिन जासिया एंड यू विल सी ईच नेशन जासिया. तो ये है सूर्य जासिया, सूर्य नंबर 45, उसकी आयत नंबर 28. तुम देखोगे हर कौम को मतलब जासिया की हालत में. as-Suddi commented on the word जिसिया, ये जिसिया है वो जासिया है. इट मीन्स स्टैंडिंग. तो इन्होंने कहा स्टैंडिंग, और उधर उन्होंने इब्ने अब्बास ने कहा कि वो सिटिंग. और इट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम मर्रह दैट इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु सेड द सेम, कि इन्होंने भी यही कहा कंसर्निंग अल्लाह स्टेटमेंट, सुम्मा लनंज़अन्न मिन कुल्लि शियातिन, देन इंडीड वी शैल ड्रैग आउट फ्रॉम एवरी सेक्ट. हर सेक्ट में से, हर मतलब गिरोह में से अल्लाह खींच के निकालेगा उनको. दिस मीन्स फ्रॉम एवरी नेशन, हर कौम में से. दिस इज व्हाट मुजाहिद सेड. अय्युहुम अशद्दु अला रहमान इतिया, कौन है? ऑल दोज हु वर वर्स्ट इन ऑब्स्टिनेट रिबेलियन अगेंस्ट द मोस्ट ग्रेशियस. कहाँ है वो जो बदतरीन वर्स्ट किस्म के, बहुत ही मतलब हद धर्मी करने वाले, जिद्दी और बागी अल्लाह यानी रहमान की तरफ, यानी रहमान के खिलाफ. कहाँ है वो? As-Sawri reported from Ali bin al-Aqmar, from Abu al-Ahwas, from Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, that he said, the first of them will be bound to the last of them until their number is complete. ये इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु उनकी यह मतलब बताई हुई बात है कि जो पहले, सबसे पहले आगे कौन होगा? उनका गुरु, उनका लीडर. और उसके बाद उस कौम में जितने भी लोग थे ना उसकी तरह या उस जैसे या उसको फॉलो करने वाले, तो उसका लास्ट नंबर चाहे कितने भी हजारों लाखों में हो, वो सब के सब एक साथ बांधे जाएंगे जब तक कि नंबर कंप्लीट नहीं हो जाता. तो यानी पूरे के पूरे बंधे हुए हैं एक साथ, चाहे वो कितने भी हजारों लाखों करोड़ों हो, कोई भी हो. देन दे विल बी ब्रॉट ऑल टुगेदर. अब उनको धक्का मार मार के लाया जा रहा है ना, हकाल के.
جو ہم نے پڑھا تھا نا حقال کے. Then Allah will begin with the greatest of them in crime and continue in succession. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑے جرم کے اندر جو مطلب زیادہ مطلب بہت گریٹ تھے، جو ان کے گرو گھنٹال تھے، جن کے حکم کے اوپر باقی کے لوگ جی ہاں کر رہے تھے، ہاں، تو وہ تمام لوگ، اور وہ ان کا سب سے بڑا گریٹ جو ہے وہ سب سے پہلے آگے رہے گا، وہ ان کا سردار، اور پھر باقی کے لوگ اس کے سکسیشن میں آئیں گے کہ کون اس سے کم تھا، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، اور پھر وہ ایک دم کم، وہ سب اس طرح سے بندش میں آئیں گے، باندھے جائیں گے. دیٹ از اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کی آیت میں ہے. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Then indeed we shall drag out from every sect. اور پھر ہم کھینچ کے نکالیں گے ہر سیکٹ یعنی ہر گروہ میں سے all those who were worst in obstinate rebellion against the most gracious. کہ رحمان کے لیے جو سب سے زیادہ بدترین لوگ تھے اس کی طرف جو اس کے خلاف جا رہے تھے ڈھٹائی میں، بغاوت میں، ان کو گھسیٹ کے نکالے گا اللہ ان سب کو. اللہ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اس کے علم ہے کون ہے وہ، کون کون لوگ ہیں. دس از سملر ٹو اللہ اسٹیٹمنٹ. پھر اللہ نے ایک اور جگہ کہا جو کہ سورہ آراف، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 38 and 39. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولہم ربنا هؤلاء اضلونا فآتیہم عذابا ضعفا من النار. اور اس کی سیکنڈ آیت کا اینڈنگ جو دیا ہوا بما کنتم تکسبون، تو یہ ہے until they will be gathered all together in the fire. جب تک کہ ان سب کو اللہ جمع کر لے گا آگ میں. The last of them will say to the first of them. تو ان کا جو سب سے آخری والا ہوگا وہ ان کے سب سے پہلے گرو گھنٹال سے کہے گا کہ اس کے لیے کہے گا کہ our Lord، اے ہمارے رب، these misled us، یہ جو ہمارا یہ گرو گھنٹال لیڈر اس نے ہم کو بہکایا تھا، بھٹکایا تھا. So give them double torment of the fire. تو ان کو آگ کا عذاب ڈبل دینا، دگنا. Until he's saying بما کنتم تکسبون for what you used to earn. تو تم جو بھی کما رہے تھے، یعنی کہ اس کے لیے اللہ ان کو پھر جواب دیتا ہے کہ اس کو بھی اور تم کو بھی اور سب کو مطلب ڈبل عذاب ہے، دگنا، تو کیونکہ تم نے جو کمائی کی. The first of them will say to the last of them, you were not better than us. تو جو پہلے تھے نا وہ لوگ یہ نہیں بولنے، یعنی یہ بولیں گے لوگ لاسٹ والے کو کہ تم کوئی بہت اچھے نہیں تھے، سمجھے نا، ہم سے زیادہ اپنے آپ کو اچھا مت بتایا، بہت اچھے مت بنو. سو ٹیسٹ دا ٹورمنٹ فار واٹ یو یوز ٹو ارن، یہ نا فار واٹ یو یوز ٹو ارن بما کنتم تکسبون. تو یعنی تو اب چکھو مزہ اس عذاب کا جس کو تم نے جس کی کمائی کی، یعنی کمائی تم نے اسی کی ہے کہ تم کو آگ میں جھونکا جائے. کنسرننگ اللہ اسٹیٹمنٹ. اسی لیے دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگنے کی جو بھی ضرورت کرتا ہے بہت دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اور آخرت کو کھو دیتا ہے. آخرت کو سامنے رکھ کے اور تم اگر دنیا میں کچھ کماتے ہو، کچھ اچھی تم کو اللہ روزی دیتا ہے یا تم امیر بھی بن جاتے ہو، لیکن تم نے آخرت کے حساب سے ہی چلے. جیسے کہ صحابہ کرام تھے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ نہیں تھے رچ، وہ بھی تھے مرچنٹ، تھے اتنے بڑے رچ تھے وہ. حضرت عثمان بن عفان وہ نہیں تھے، وہ بھی تھے. حضرت عمر بھی تھے، اچھے تاجر مرچنٹ تھے وہ. لیکن اور پھر وہ بھی ہے ایوب علیہ السلام، اتنے رچ، لیکن کیا انہوں نے تمام آخرت کو، اللہ کو، سب کو چھوڑ کے امیرات اور دنیا کے پیچھے تھوڑی بھاگ رہے تھے وہ. اس لیے جس نے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو بھلا دیا، دنیا حاصل کر لیا لیکن اب اس کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ ہے. کیونکہ اللہ کا کلام بھی تو ہمارے سامنے ہے نا، یہ قرآن اللہ نے اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے دیا ہے، نہ کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان میں کھولو، پڑھو اور واپس اس کو تاک پہ رکھ دو. کنسرننگ اللہ اسٹیٹمنٹ. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ. Then verily we know best those who are most worthy of being burned therein. اور یقیناً ہم تو پھر بہت اچھی طرح جانتے ہیں
وہ کہ کون زیادہ حقدار ہے جلنے کے لیے. Then at this point اللہ attaches one piece of information to another, اور اس طرح سے اللہ پھر ایک کے بعد دوسری خبر ہم کو دیتا جا رہا ہے. The meaning here is that اللہ best knows, یعنی اللہ بہت اللہ عالم، اللہ جانتا اچھی طرح کہ which of his creatures deserve to be burned in the fire of hell، کہ اس کی مخلوق میں سے کون ہے جو زیادہ مستحق ہے جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے. And remain there forever، اور وہ رہے گا اس میں ہمیشہ ہمیش. And who deserves to have his punishment doubled، اور کون لوگ ہیں جن کے آگ کے عذاب کو دوگنا کرنا ہے. وہ اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، کسی کو کچھ بتانے کی اور بولنے کی ضرورت نہیں ہے. This is as he says in the ayah that was previously mentioned، کہ پہلے بھی ہم نے اس آیت کا پڑھے نا. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، ولكن لا تعلمون. He will say، وہ کہے گا. اور یہ سورہ اعراف کی جو آیت نمبر 38، For each one there is double torment but you know not، یعنی وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ but you know not. تو یعنی اللہ نے یہاں کہہ دیا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 38، He will say، کہے گا وہ ایک ایک کو، ہر ایک کو، کہ for each one there is double torment، کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے آگ کا، لیکن تم جانتے نہیں. But you know not. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب.